अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, क्या आप जानते हैं कि बजट क्यों बनाया जाता है? किसी भी मुल्क का बजट क्यों पेश किया जाता है? उसमें क्या बताया जाता है? और हम सब के लिए बजट का जानना इतना ज़रूरी क्यों होता है कि जैसे ही बजट प्रेजेंट किया जाता है मीडिया के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर इसके बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ आना शुरू हो जाती है। तो इवन के जो एस्पायरेंट जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे होते हैं वो बाकायदा कॉपी पेंसिल लेके लिखने बैठ जाते हैं और इसके ऊपर फिर कितने कितने हफ्तों तक इसके ऊपर प्रोग्राम चलते रहते हैं, टॉक शोज़ चलते रहते हैं कि ये बजट कैसा था, फ्रेंडली बजट था, अच्छा बजट था, सही बजट था, या फिर ज़्यादा इसमें मुश्किलात का सामना था, किस तरह का बजट था। तो ये आज की वीडियो में हम देखेंगे बजट के बारे में सारी डिटेल्स। तो आप इसको एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाए। मैं कोशिश करूँगी कि इसको ईज़ी टू द पॉइंट और इसको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी और ये आपके बहुत काम आएगी। चाहे आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एमसीक्यूज़ इसमें बहुत सारे बनते हैं, और अगर आप नहीं भी कर रहे तब भी आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपके मुल्क का बजट कैसे बनता है और कहाँ पे खर्च होता है और वो पैसे आते कहाँ से, जाते कहाँ पे हैं। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पता लगता है कि किसी भी जो भी हमारी गवर्नमेंट इस वक्त करंट होती है, जो बजट प्रेजेंट करती है, उसकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, उसकी प्रेफरेंस क्या है, किस सेक्टर की तरफ है। तो सबसे पहले इसकी बेसिक डिटेल्स देखते हैं। ये एक एनुअल फाइनेंशियल प्लान होता है। ये एक बाकायदा फाइनेंशियल प्लान होता है जो कि एनुअली प्रेजेंट किया जाता है, सालाना पेश किया जाता है। इसमें हमें किसी अपने मुल्क के बारे में जो अखराजात और रेवेन्यू है इसका हिसाब किताब दिखाया जाता है। आप यूँ कह सकते हैं जैसे एक घर होता है, उस घर की मैनेजमेंट एक सरबराह होता है, वो हमें बताता है कि उसके खर्चे कितने हैं घर के, और वो खर्चों को खर्च कहाँ पे करता है, कि उसके पास आमदनी कितनी आती है और वो उसे खर्च कहाँ पे करता है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा फ़र्क होता है कि जो बजट है इसमें अखराजात बताए जाते हैं कि जो हमारा टोटल बजट है जी वो इतना हमारे बिलियन का होगा बजट, और ये बजट जो होगा इन इन सेक्टर पे खर्च होगा। तो ये हमें फाइनेंशियल प्लान में यही बताया जाता है कि हमारे एक्सपेंडिचर कितने होंगे और जितने एक्सपेंडिचर होंगे उनको फाइनेंस कैसे किया जाएगा, यानी उन एक्सपेंडिचर के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे एक्सपेंडिचर कितने होंगे और हमें रेवेन्यू कितना आएगा। तो अब इस बात को आप खुद ही जहन में रख के बैठ जाएं कि अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं हमारे और रेवेन्यू हमें कम आएगा तो इसका मतलब है हमारा डेफिसिट बजट है, यानी खसारे का बजट है हमारा, जो कि हमारा कई सालों से बनता आ रहा है। और अगर हमारे रेवेन्यू ज़्यादा आए और एक्सपेंडिचर कम है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो बजट है वो सरप्लस है। और अगर दोनों बराबर आए, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, तो इसका मतलब है ये हमारा जो है बैलेंस बजट है। और अब हम देखते हैं कि जो हमारा ये बजट होता है ये हर फिस्कल ईयर के लिए होता है, एक साल के लिए। तो फिस्कल ईयर माली साल ये होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। तो ये हमारा फिस्कल ईयर हमें ये बताता है कि पूरे एक साल का बजट हमें बताता है ये कि कहाँ से पैसे आएंगे और कहाँ पे खर्च होंगे। और ये बजट जो प्रेजेंट करता है वो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है इसमें नेशनल असम्बली में, और बाद में कैबिनेट इसको देख के उसको अप्रूव वगैरह करते हैं इसको। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त मोहम्मद औरंगज़ेब हैं। उन्होंने ये प्रेजेंट किया था 12 जून को 2024 को। अब हम आते हैं इसकी फोकस। अच्छा जी, अब हम देखते हैं की फोकस एरियाज़ कि ये जो गवर्नमेंट है ये किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करेगी। तो इनके मुताबिक कि ये इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ लेकर आएंगे, इदारों की प्राइवेटाइजेशन करेंगे, आउटसोर्स करेंगे उन्हें, यानी जो अब के ऐसे इदारे जो खसारे में जा रहे होते हैं, उन नुकसान में जा रहे होते हैं, तो उनको किसी प्राइवेट फर्मों को बेच देंगे। वो प्राइवेट फर्म से प्राइवेट इदारे उनको ख़रीदेंगे और अपने मुताबिक उनको चलाएँगे। तो इससे हमारे मुल्क का जो लॉस है, जो इतने अरसे से पीआईए जैसे लॉस में जा रहे हैं, तो वो लॉस जो है कम हो जाएगा। इसके अलावा इस बजट में टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ाए गए हैं ताकि रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया जा सके। इसके अलावा स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की बात की गई है कि स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की जाएँ। लो ग्रोथ साइकिल जो हमारा काफ़ी अरसे से चल रहा है, हमारा मुल्क जो है काफ़ी अरसे से इस लो ग्रोथ में ही जा रहा है, तो उससे बाहर निकलने के लिए कुछ इकदाम किए जाएंगे। टारगेटेड वेलफेयर सिस्टम रखा जाएगा। टारगेटेड वेलफेयर सिस्टम ये होता है कि जैसे कुछ स्पेशल की एरियाज़ को फोकस किया जाएगा और उनके ऊपर जो है उनकी वेलफेयर के लिए ज़्यादा काम किया जाएगा। तो मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी होगी। जो हमारी गवर्नमेंट है, जो इकोनॉमी है, पहले वो गवर्नमेंट के अंडर थी, यानी गवर्नमेंट के कहने पर ही उस पर जो प्राइसेस मुकर्रर होती थी, मार्केट के हिसाब से, जो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से नहीं होती थी। तो अब इसमें ये चेंज किया जा रहा है कि मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी हो, यानी सप्लाई डिमांड के फोर्सेस हों, इजीली जो हैं वो खुद ही अपनी तरफ से प्राइसेस मुकर्रर हो जाती हों उनकी, कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन कम से कम हो इकोनॉमी में। और कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी थी हमारी। कंजम्पशन ओरिएंटेड यानी हम लोग खर्च बहुत ज़्यादा करते हैं और सेव और इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो इसलिए इस बार सेविंग और इन्वेस्टमेंट बेस्ड जो है ऐसे इस्लाहात लाई जाएंगी
کہ جس سے لوگ سیونگ اور انویسٹمنٹ زیادہ سے زیادہ کریں۔ اب جب ٹیکسز بڑھا دیں گے تو ظاہر ہے کنزمپشن کم ہو جائے گی۔ کنزمپشن کو کم کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ٹیکسز بڑھا دیے جائیں۔ تو ٹیکسز بڑھیں گے تو لوگوں کے لیے چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، وہ چیزیں نہیں خریدیں گے اور ظاہر ہے پھر وہ آٹومیٹکلی سیونگ کریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں بجٹ جو ہے اس کی اماؤنٹ کے بارے میں، جو ایک اسٹیٹسٹیکل فیکٹس فگرز ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں ذرا۔ تو یہ بجٹ جو پریزنٹ کیا گیا ہے، اس میں جو ایکسپینڈیچر ہے وہ 18,877 بلین کا بجٹ پریزنٹ کیا گیا ہے۔ یہ بجٹ پچھلے کی نسبت جو ہے زیادہ پریزنٹ کیا گیا، اور اسی لیے اسے ان ریئلسٹک بھی کہا گیا ہے کہ اتنا زیادہ ٹارگٹ کیسے پورا کیا جا سکے گا کہ اتنے اخراجات، اگر 18,877 بلین کا ہمارا بجٹ ہے تو اتنا اگر ایکسپینڈیچر ہے تو وہ اسے ریونیو کیسے اکٹھا کیا جائے گا؟ اتنے اخراجات کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یعنی عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جائے گا ٹیکسوں کا کہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگائیں تاکہ یہ کلیکٹ کیا جا سکے۔ اور اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کی تنقید بھی ہے کہ یہ IMF کو دکھانے کے لیے یہ بجٹ بنایا گیا ہے تاکہ IMF سے اگلی جو ہے ڈیل لی جا سکے، جو 6 بلین کی آگے ان سے ایگریمنٹ ہونا ہے کہ وہ ان سے جو لون ہے وہ لیا جا سکے۔ اور یہ بھی ہمارا جو بجٹ ہے یہ بھی خسارے کا بجٹ ہے۔ اب یہ 18,000 بلین میں سے تقریباً 9,000 کے جو قریب ہے وہ ہمارا انٹرسٹ پیمنٹس میں جاتا ہے، یعنی کہ آدھا بجٹ جو ہے وہ ہمارا انٹرسٹ پیمنٹس میں جاتا ہے، جو کہ ہمارے ملک کے اوپر قرضے ہیں ان کے ہم انٹرسٹ اتار رہے ہیں، اور اسٹل ہم ایک اور قرضہ لینا چاہتے ہیں، یہ بھی دیکھیں۔ اور جو ایکسپیکٹڈ گروتھ ریٹ ہے کہ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اگلے سال کے لیے وہ 3.6% تک ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے۔ انفلیشن ریٹ کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 12% تک اس کو رکھا جائے۔ بجٹ ڈیفیسٹ ہمارا جو ہے اس وقت 9.5% آف GDP ہے، یعنی جتنی ہماری ٹوٹل GDP ہے اس کا 9% جو ہے ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ میں جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے ڈسٹریبیوشن آف بجٹ کے یہ جو 18,877 بلین ہے یہ خرچ کہاں پہ ہوگا، کہ یہ جو خرچہ ہے یہ کن چیزوں پہ خرچہ آئے گا اتنا؟ تو اس میں سے 1400 بلین جو ہے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرامز کے لیے ہے، یعنی پبلک سیکٹر جیسے ہوتے ہیں ادارے ان کے لیے یہ 1400 بلین رکھے گئے ہیں۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروگرام جیسے اسکولوں کی پارٹنرشپ، پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ جا رہے ہیں تو 100 بلین اس کے لیے رکھے گئے ہیں۔ تو ٹوٹل 1500 کا جو بجٹ ہے وہ ڈیولپمنٹ پروگرامز کے لیے ہے، 1500 بلین کا۔ اب 2122 بلین جو ہے ڈیفینس کے لیے رکھا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کو بھی دیکھ لیں اور اس میں ڈیفینس کو بھی دیکھ لیں کہ ان کے بجٹ میں کتنا فرق ہے۔ یہ اماؤنٹ سے آپ اندازہ لگاتے جائیں گورنمنٹ کی پرائرٹیز کا کہ انہوں نے کس کس سیکٹر کو کتنی پرائرٹی دی ہے۔ اچھا، انفراسٹرکچر کے اوپر 824 بلین اور انرجی کے اوپر جو ہے 253 بلین خرچ کیے جائیں گے، جس میں سے بائکس کا افتتاح کیا جائے گا کہ انرجی بچانے کے لیے انرجی سیونگ فینس ہوں گے، ان کے اوپر بھی یہ بلین لگائے جائیں گے۔ ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن کے اوپر 279 بلین خرچ کیا جائے گا۔ واٹر سیکٹر کے اوپر جس میں ڈیمز کے اوپر فنڈ لگائے جائیں گے، جو دیامیر بھاشا ڈیم ہے، مہمد ڈیم ہے اور اس کے علاوہ اور بھی ڈیمز ہیں، تو ان کے اوپر جو ہے یہ فنڈنگ کی جائے گی، 206 بلین کا ان کے اوپر خرچہ کیا جائے گا۔ ہاؤسنگ اور پلاننگ کے لیے 86 بلین کا ہے خرچہ۔ سوشل سیکٹر پروگرام جیسے پاورٹی ایلیویشن ہے یا یہ چیزیں ہیں، ان کے 280 بلین ہے۔ اب یہ دیکھیں ڈیولپمنٹ پروگرام سے زیادہ پاورٹی ایلیویشن پروگرامز کے 280 بلین رکھا گیا ہے۔ گلگت بلتستان کے لیے جو ہے یہ 75 بلین رکھا گیا ہے، فاٹا کے لیے 65 بلین اور سائنس اور IT کے لیے 79 بلین۔ یہ دیکھیں IT اور سائنس کو ہم کتنا پریفر دے رہے ہیں، ان کے اوپر کتنی توجہ دے رہے ہیں ہم۔ اور ایگریکلچر کے لیے صرف 50 بلین۔ تو دیکھیں ایگریکلچر کے لیے دیکھیں ہم ایگریکلچر کے اوپر کتنا خرچ کر رہے ہیں، 18,000 میں سے صرف 50 بلین جو ہے ہم ایگریکلچر کے اوپر لگائیں گے، یعنی 18,000 آپ کے پاس ہو اور آپ اس میں سے 50 روپے لگائیں گے۔ تو یہ دیکھیں یہ ان کی پریفرنسز ہیں۔ اور ایجوکیشن سیکٹر کے بارے میں تو بات ہی نہیں ہے، ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں کہا جا رہا کہ سائنس ہے، ریسرچ، ڈیولپمنٹ، کہ ان کے اوپر کتنا خرچ کیا جائے گا۔ ایجوکیشن کے اوپر کوئی جو ہے ریفارمز، ہیلتھ سیکٹر کے بارے میں نہیں کی جا رہی، ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر کو بالکل اس میں نگلیکٹ کیا گیا ہے۔ اور ایگریکلچر جو ہمارا مین پلر ہے، ہماری اکانومی جو ہے ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہماری GDP کا 24% ایگریکلچر میں سے آتا ہے۔ تو ایگریکلچر کو صرف 50 بلین کا جو خرچہ رکھا گیا ہے وہ بھی 1-2 کسان پیکج اور فلاں پیکج کے لیے، تو اس کو بھی ٹوٹلی اگنور کیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ جیسے ہمارا مین سیکٹر ہے اس کو تو بہت زیادہ اوپر اٹھانا چاہیے تھا۔ ٹیکس ریفارمز، اب ٹیکسز کون کون سے لگائے گئے ہیں اور کن کن پر لگائے گئے ہیں، اب یہ آپ نے دیکھنا ہے، اس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ یہ بجٹ جو ہے کیسا بجٹ ہے، اچھا ہے یا نہیں ہے۔ اب اس میں پرسنل انکم ٹیکس کی بات کی گئی ہے کہ جو پرسنل انکم ہے ہماری، جو ٹیکسز کے بعد ہمارے پاس بچتی ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگائے جائیں۔ ایک بندے کی اگر انکم 60,000 ہے، اس میں سے 10,000 اس کا ٹیکس کٹتا ہے آلریڈی، تو باقی اس کی جو 50,000 ہے وہ پرسنل انکم بچ جاتی ہے۔ اب اس 50,000 کے اوپر بھی ٹیکس لگایا جائے گا۔
جو جیسے اس میں لکھا بھی ہوا ہے کہ ایسے پرسن جن کی ماہانہ 50,000 تنخواہ ہو یا 50,000 سے اوپر ہو اور سالانہ 6 لاکھ سے اوپر ہو تو ان کے اوپر ٹیکس ہوگا، تو وہ ٹیکس پے کریں گے، یعنی جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے اوپر ٹیکس لگائے جائیں گے۔ اور 50,000 اگر دیکھا جائے تو جیسے 9th یا 11 اسکیل کے لوگ ہیں تو ان کے اوپر ان کے 50,000 ہے، اس سے اوپر جو بھی طبقہ ہے جو ہمارا مڈل کلاس طبقہ ہے، تو جیسے پوش طبقہ، سفید پوش طبقہ، ان کے اوپر اب ٹیکس لگایا جائے گا۔ نان سیلریڈ جو پرسن ہے ان کے اوپر ٹیکس جو ہے 45% ہوگا۔ 1% ٹیکس ہوگا ایکسپورٹر انکم کے اوپر، یعنی جو ایکسپورٹر ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ان کو انکم ملتی ہے تو اس کے اوپر 1% ٹیکس لیا جائے گا۔ سیلز ٹیکس انکریز کیا جائے گا 36%۔ یہ سیلز ٹیکس وہ ہوتا ہے جو ہم چیزیں خریدتے ہیں، ہم نے کوئی جیسے بال پین خریدی، پین خریدا، یا ہم نے کوئی ٹوتھ پیسٹ خریدا، کچھ بھی، تو وہ اگر 20 روپے کا ہے تو اس میں 2 روپے ٹیکس ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سیلز ٹیکس بڑھایا جائے گا تو مطلب چیزوں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، تو مہنگائی ہوگی۔ یہ دیکھیں 36% بڑھایا جائے گا تو ہر چیز کی قیمت کتنی بڑھ جائے گی۔ پیٹرولیم ٹیکس بڑھایا جائے گا، پیٹرول بھی مہنگا کیا جائے گا پھر 33% تک۔ اچھا، جو لوگ جیسے ریئل اسٹیٹ کا بزنس کر رہے ہیں یا پراپرٹیز یا بانڈز یا شیئر سیکیورٹیز انہوں نے لی ہوئی ہیں تو اس کے اوپر بھی ٹیکس ہوگا۔ 15% ٹیکس ہوگا فائلر کے لیے اور 45% ٹیکس ہوگا نان فائلر کے لیے۔ اب انہوں نے میرا خیال ہے یہ سوچا ہوگا کہ اگر ہم نان فائلر کے لیے ٹیکس بڑھا دیں گے تو وہ خود بخود فائلر بن جائیں گے، کہ ہم فائلر بنتے ہیں تاکہ ہم سے کم ٹیکس لیا جائے۔ جو پہلے ٹیکس لیا جاتا تھا 3% تھا فائلر کے لیے اور 6% تھا نان فائلر کے لیے، لیکن اس سے زیادہ ٹیکس جمع نہیں ہو پاتا تھا۔ بہت سارے لوگ ٹیکس اوائڈ کر جاتے تھے، ٹیکس پے نہیں کرتے تھے، ٹیکس چوری کرتے تھے، تو وہ ٹیکس پے نہیں کرتے تو ہمارا ریونیو نہیں آتا اور ہمارا بجٹ جو ہے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، بجٹ پورا ہو نہیں پاتا، تو اس میں نقصان ہوتا تھا۔ اس لیے اب ٹیکس جو ہے بڑھایا گیا ہے تاکہ نان فائلر لوگ خود ہی فائلر بننے کی کوشش کریں۔ لیکن اس کا نقصان دیکھیں کہ بہت سارے نان فائلر لوگ بزنس مین ہوتے ہیں یا بہت چھوٹا طبقہ ہوتا ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فائلر بھی ہم نے بننا ہوتا ہے، تو اگر ان کے اوپر 45% ٹیکس لگایا جائے گا تو وہ تو بزنس کر ہی نہیں پائیں گے اپنا۔ جو چھوٹے بزنسز ہیں یا جو بڑے بزنس کر رہے ہیں ان کے لیے تو مشکل ہو جائے گی اس چیز کی۔ اور بہت سارے ایسے پرسن بھی ہیں جو کہ اگر جاب بھی کر رہے ہیں تو وہ فائلر نہیں ہوتے، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے فائل کروانا ہے ٹیکس کچھ بھی، تو 45% ان کے لیے تو مشکل ہو جائے گی۔ اور جو لوگ 3 اور 6% ٹیکس نہیں دیتے تھے، کیا وہ 15 اور 14% ٹیکس دیں گے؟ وہ تو اور زیادہ ٹیکس چوری کریں گے، اور زیادہ اس کے بہانے ڈھونڈیں گے، رشوت کے، کرپشن کے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ جو ہول سیلر ریٹیلرز ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگایا گیا ہے، 2.25% لیا جائے گا ان سے۔ جو گاڑیاں ہیں جیسے ایکسپورٹ امپورٹ کراتے ہیں یا لوکلی بنتی ہیں تو ان کے اوپر بھی ٹیکس ہوگا ان کی قیمتوں کے حساب سے۔ اچھا، اس کے علاوہ لیدر اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اوپر 18% ٹیکس بڑھایا گیا ہے۔ موبائل فونز کے اوپر بھی ٹیکس لگایا گیا ہے، لیکن جو سولر پینل انڈسٹری ہے، آئرن اور سٹیل انڈسٹری ہے، ان کے اوپر ٹیکس ایگزمپشن ہے۔ اب یہ دیکھا جائے تو یہ وہ جو چیزیں ہیں، یہ وہ انڈسٹریز ہیں جو گورنمنٹ کے خود کے لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں، کہ گورنمنٹ میں خود ایسے لوگ ہیں جن کی یہ انڈسٹریز ہیں، سولر پینل، آئرن اور سٹیل انڈسٹری، تو ان کے اوپر ٹیکس کی ایگزمپشن ہے، یعنی ان کے اوپر ٹیکس نہیں لیا جائے گا، ان کے اوپر ٹیکس کی چھوٹ ہے تاکہ یہ آسانی سے بزنس کر پائیں۔ ریموول آف ٹیکس ایگزمپشن فار فاٹا اینڈ پاٹا، یہ جو فاٹا فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریاز ہیں اور پاٹا جو ہے پروونشل ٹرائبل ایریاز ہیں، تو ان کے اوپر 5 سال کی ان کو ٹیکس کی چھوٹ دی گئی تھی کہ 5 سال تک آپ سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا، پھر 1 سال کی ان کو مزید چھوٹ دی گئی۔ اب ان کے اوپر جو یہ ٹیکس کی چھوٹ ہے ختم ہو گئی ہے کہ اب یہ بھی اپنا ٹیکس جو ہے وہ سالانہ پے کریں گے، ہر چیز کا جو ہے۔ سیمنٹ کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے، پہلے 2 روپے پر کے جی تھا، اب 3 روپے پر کے جی ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو گاڑیاں، ایسی گاڑیاں جو کہ چاہے لوکلی بنتی ہیں چاہے ایکسپورٹ امپورٹ کریں، اگر $50,000 سے زیادہ کی ہے تو اس کے اوپر بھی ٹیکس ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ان کا اقدام ہے کہ بجائے یہ کہ یہ نئی اسامیاں لے کر آتے جابس کی، انہوں نے فیڈرل میں جو ویکنٹ پوسٹ ہیں وہ بھی ختم کر دی ہیں، اور ان کے بقول کے 45 ارب روپے کی بچت ہوگی اس سے، کہ اگر ہم خالی پوسٹیں جو ہیں وہ ریموو کر دیتے ہیں تو خالی اسامیاں ختم کر دی گئی ہیں کہ نئی جابس نہیں آئیں۔ اب اس کے علاوہ کچھ ریلیف سٹیپس بھی لیے گئے ہیں، تو جہاں پر سیلریز میں ٹیکس لگائے گئے ہیں وہیں ان سیلریز میں اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ جو گریڈ 1 سے 16% تک کے ہیں، گریڈ 1 سے 16 کے ہیں، ان کے 25% انکم بڑھی ہے، اور جو 17 to 20 گریڈ کے لوگ ہیں، 17ویں سے 22 گریڈ کے لوگ ہیں، ان کی 22% انکم بڑھی ہے۔ پینشنز میں اضافہ کیا گیا ہے 15% کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ریفارمز بھی پیش کی گئی ہیں کہ پینشن کے ساتھ کنٹریبیوٹری اسکیم جو ہے وہ متعارف کرائی جائے، کہ پینشنز کا بوجھ جو ہے وہ کم سے کم کیا جائے۔ آنے والے وقتوں میں شاید یہ پینشن کو ختم کرنے کی بھی وہ کریں گے، کوشش کریں گے۔
حالانکہ یہ پینشن وہی ہوتی ہے جو گورنمنٹ سیکٹر والے اپنی منتھلی سیلری میں سے کٹواتے ہیں اور بعد میں ان کو ملتی ہے۔ اور منیمم ویج پہلے 32,000 تھی تو اس کو بڑھا کر 37,000 کیا گیا ہے کہ کم از کم جو ماہانہ آمدنی ہوگی وہ 37,000 روپے ہوگی۔ اس کے علاوہ جو BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس میں 27% اضافہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں یہ حکومت کی لاجک سمجھ نہیں آتی کہ ان کے پاس نئی فیکٹریاں لگانے کے پیسے نہیں ہیں، روزگار دینے کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، لوگوں کو ٹیکسوں کے اوپر، بزنسز کے اوپر سبسڈیز دینے کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، لیکن ان کے پاس بے نظیر سپورٹ پروگرام کے اوپر لگانے کے پیسے ہیں کہ اس کے اوپر 27% انکریز کیا گیا ہے۔ یعنی لوگوں کو آپ ایسے لوگ بہت سارے جو بے نظیر سپورٹ پروگرام کے پیسے لے رہے ہیں ان کو آپ پیسے دیے جائیں گے، لیکن ان کے لیے آپ کوئی باقاعدہ جو ہے ایک لائف ٹائم کوئی پالیسیز نہیں بنائیں گے ان کے لیے، جو پیسہ جہاں خرچ ہونا چاہیے وہاں نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نوجوانوں کے لیے اس میں کیا رکھا گیا ہے، کیا ان کے لیے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز رکھی گئی ہیں اس میں، کیا ان کے لیے کوئی ایک بیٹر لائف سٹینڈرڈ دیا گیا ہے اس میں، ایجوکیشن کے لیے کیا رکھا گیا ہے، ہیلتھ سیکٹر کے لیے، سائنس کے لیے، IT کے لیے، جو IT کا دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، ان کے لیے کیا رکھا گیا ہے؟ تو بس ان کے اپنے اپنے دعوے ہیں۔ اور یہ دیکھیں ان کی سکیمز، کیا کیا سکیمز دی گئی ہیں۔ سکیمز آپ خود ہی اس کو اندازہ لگاتے جائیں ان کی پرائرٹیز کا، کہ ایک میل پروگرام شروع کیا جائے گا اسلام آباد میں جس میں 200 بچوں کو کھانا کھلایا جائے گا غذائیت سے بھرپور۔ اسلام آباد جو کہ آلریڈی پاکستان کا سب سے اچھا اور امیر اور ویل سیٹل شہر ہے، جہاں پر زیادہ تر تقریباً 80% آبادی وہی ہے جو کہ وہاں پہ افورڈ کر سکتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ہے ایلیٹ کلاس لوگ نہ صحیح تو اپر مڈل کلاس ضرور ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ان کے 200 بچوں کے لیے میل پروگرام شروع کیا جائے گا، بجائے اس کے کہ وہ ان علاقوں میں لے جاتے جہاں پر جیسے تھر کا علاقہ ہے یا ایسے علاقے ساؤتھ پنجاب کے علاقے، ساؤتھ بلوچستان کے علاقے جہاں پر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، کہ ان جگہوں پر یہ پروگرام شروع کیا جاتا ہے۔ پنک بس سروس ویمنس کے لیے متعارف کرائی جاتی اور اس کے متعارف کرائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فرسٹ ویمن بینک تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ کراچی کے لیے K4 پلان کنسٹرکشن وغیرہ کا، روڈز وغیرہ کا نیٹ ورک کا سٹارٹ کیا جائے گا۔ کسان پیکیج ہوگا جس میں کسانوں کو قرضے دیے جائیں گے کہ وہ اپنے ایکوپمنٹس خرید سکیں، اور تاجر دو اسکیم متعارف کرائی جائے گی جن میں ان کو ٹیکس دینے کے لیے راضی کیا جائے گا، موٹیویٹ کیا جائے گا۔ دانش اسکول کو مزید، اس پروگرام کو مزید بڑھایا جائے گا، 2 دانش اسکول پروگرام آلریڈی چل رہے ہیں، اور ایسے غیر ملکی لوگ جو پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں لیکن زیادہ سے زیادہ ریمیٹنسز پاکستان میں بھیجتے ہیں تو ان کو محسن پاکستان کا ایوارڈ دیا جائے گا۔